अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम कर रही है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा हैं, उनको लेटर लिखा है। और लेटर कल यानी बुध को लिखा है, जब उससे पहले जब स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने उनको जो है वो सुपरसीड किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया डिस्पाइट हिज सीनियरिटी। उसके बाद उनका ये लेटर जो है वो उन्होंने लिखा कमेटी को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा को एड्रेस किया। और उसमें उन्होंने एक रिव्यू था, उसमें वो स्पेशल बेंच में उन्होंने हेड करना था। तो उन्होंने लेटर में बड़ा वाज़ेह कहा कि मैं जो है वो किसी स्पेशल या लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं होऊंगा। और उसकी वजह जो उन्होंने बताई, वो उन्होंने बताई कि मैंने पिछले महीने भी एक लेटर लिखा था और उसी जो है वो रीज़न की बुनियाद पे मैं अब भी स्पेशल और लार्जर बेंच किसी बेंच का हिस्सा नहीं होऊंगा। और वो रीज़न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुई हैं आर्डिनेंस के ज़रिए, और आर्डिनेंस के ज़रिए जो है जो कमेटी है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। और जस्टिस मुनीब अख्तर को काजी फैसल साहब ने कमेटी से निकाल दी है और अपना यानी हम ख्याल जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। उसके बाद आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लेटर लिखा था कि जी ये जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, या दोबारा जो पहले वाली कमेटी जिसमें खुद वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर और उसको प्रिजाइड काजी फैसल साहब कर रहे थे, वो हो तो फिर मैं शिरकत करूंगा। अब भी उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं किसी स्पेशल और लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं होऊंगा जब तक फुल कोर्ट बेंच यानी जुडिशल साइड पे या फुल कोर्ट मीटिंग या वो पुरानी कमेटी जो है वो इस हवाले से यानी वो काम ना करे, यानी वो जो ये ऑर्डिनेंस है इसको एग्जामिन ना करे। और ये उन्होंने ये भी कहा कि जो रेगुलर केस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की बुनियाद पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वो उन रेगुलर बेंचेस का हिस्सा होंगे जिसमें ऑर्डिनरी केसेस होते हैं, लेकिन स्पेशल या लार्जर बेंच का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो ये जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया। और उनकी इस बात से ये वाज़ेह है कि जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट चल रही है, जिस पे बड़ा कंसर्न है कि काजी फैसल साहब ने अदलिया को जितना कमज़ोर किया, वो ये भी एक जो मेन वजह थी वो ये थी कि जी एक ऑर्डिनेंस आया है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए बेंचेस की कंपोजिशन बन रही है ना, क्योंकि कमेटी चेंज होगी, कम अज़ कम उस ऑर्डिनेंस को एग्जामिन होना चाहिए था। आपने यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान को इतना अलाउ कर दिया कि अदलिया के बेंचेस भी वो बनाएगा। अगर जस्टिस काजी फैसल उस ऑर्डिनेंस को अलाउ ना करते तो मे भी ये जुडिशल कमीशन में जो ये एग्जीक्यूटिव के 5 लोग शामिल किए गए हैं जो बेंच बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो मे भी उस पर नज़रसानी होती। तो ये इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि काजी फैसल साहब ने अपने दौर में आखिरी 2-3 महीने में क्या कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त डरी हुई है, जिसके बड़े मसाइल हैं, फॉर्म 45, 47, क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू है, लेजिटिमेसी का बड़ा इशू है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो इस चीज़ की कर रहे हैं कि जी नहीं, जो वो जो एग्जीक्यूटिव है उसका रोल भी जुडिशल कमीशन के यानी जुडिशल कमीशन में हो और वो जुडिशल कमीशन बेंचेस की कंपोजिशन करे। अब ये एक बड़ा सीरियस मामला है और मैं समझता हूँ ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है एग्जीक्यूटिव का। ये कहना कि जी बेंच जो है वो उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल हो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब देखें, सबसे बड़ा इम्तिहान होगा अब इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, कमेटी का जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। पहले तो ये है कि प्रिजाइडिंग जज कैसे बनेगा, वो मसला बनेगा। फिर ये है कि चीफ ये 5 लोग जो हैं, जो हुकूमत है वो कहती है अमीनुद्दीन खान जी हों प्रिजाइडिंग जज और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस वो कॉन्स्टिट्यूट करें प्रिजाइडिंग जज। अब सवाल ये है कि अमीनुद्दीन खान साहब को किस बुनियाद पे हुकूमत कर रही है, इस वजह से कि वो हम ख्याल हैं। तो अब ये चीज़ क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है? तो ये हुकूमत ने पहले देखें,
یہ جو امینڈمنٹ آئی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو سائیڈ لائن کر دیا بغیر کسی وجہ کے. اور جی صرف اب یہ بات آ رہی ہے جی پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی تھی, پی ٹی آئی ان کو کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا چیف جسٹس تو اس بنیاد پہ, تو پی ٹی آئی اب اگر کل کہے کہ جی کسی اور سینئر گورنمنٹ افیشل کا ذکر کرے اور کہے کہ جی وہ ہمارا ہو تو پھر اس کو بھی حکومت نکال دے گی. تو یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے نا سپرسیڈ کیا یا کروایا وہ سارے ہی پچھتا تو رہے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ لوگ تو نہیں پچھتائیں گے, کچھ تو بڑے انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا قاضی فیصل صاحب کا جو فین کلب ہے وہ اس وقت جو ہے بغلیں بجا رہا ہے جی, بڑا خوش ہے. اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کو سپرسیڈ کرانے میں کن کے کہاں کہاں تانے بانے ملتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ آپ ہسٹری یہ چیز یہ رہتا ہے معاملہ کہ جس پہ آپ بہت بڑی کوئی احسان کریں تو پھر آگے سے بدلے بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملتی. اب خیر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور وہ فل کورٹ ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کریں گے. اچھا انہوں نے اپنی جو یہ لیٹر تھا اس میں 2-3 چیزیں آخری پیراگراف میں بڑی اہم کہی ہیں. سب سے اہم چیز ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ ہمیں معاف نہیں کرتی. تو یہ چیز انہوں نے میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو بتائی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہسٹری جج کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ یعنی پیغام ہے, میسیج ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تھامس مور کے کوٹ ایک جو ہے وہاں اس کا بھی ایک ذکر کیا اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب کوئی سیاستدانوں کا اس میں ذکر ہے بیسیکلی کہ جب سیاستدان اپنا ضمیر کو چھوڑ کے عوامی فرائض کی طرف جاتے ہیں تو پھر قیاس ہوتا ہے. یہ بات بھی انہوں نے کی. لیکن سب سے پہلے جو ان کی اپنی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ لوگ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہسٹری جو ہے وہ معاف نہیں کرتی. تو یہ پیغام ہے جسٹس قاضی فیصل کہ جی جسٹس قاضی فیصل نے جو کیا ہے وہ اس کو بھولا نہیں جائے گا. اب جو ایک معاملہ ہے وہ یہ بات تو ہے کہ جسٹس قاضی فیصل نے فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی. دیکھیں آرڈیننس جو ہے وہ ظاہری بات ہے صدر پاکستان نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ جاری کیا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیجسلیشن ہے, اس کا حصہ ہے. لیکن اس آرڈیننس کے ذریعے آپ نے جیسے منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا, آپ نے کیا کیا کہ جسٹس جو ہے وہ امین الدین کو شامل کیا. جیسے شاہ ہوتے بھی تو منارٹی میں ہوتے. پھر آپ نے اپنی اوپینینز کا یو ٹرن لی. سب سے پہلے آپ نے 63A کی ریویو کے لیے جو بینچ پر ریزائڈ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے, یہ قاضی فیصل صاحب کی اپنی اوپینین تھی اور اس میں جیسے یحییٰ افریدی تھے. اور پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ جو بینچ ہے یہ تو 63A 25 اکتوبر سے پہلے نہیں کرے گا. انہوں نے اپنی اوپینین چینج کی قاضی فیصل نے اور انہوں نے کہا کہ جی میں بینچ خود یعنی انہوں نے پریزائڈ انہوں نے کیونکہ کمیٹی میں اگر جیسے منیب اور جیسے منصور علی شاہ ہوتے تو وہ تو یہ نہیں انہوں کہتے کہ جی آپ کی اپنی اوپینین ہے کہ جی جو ہے یہ بینچ ہو تو آپ اس بینچ پہ چلا جائیں. لیکن ٹائم کم تھا, مقابلہ سخت تھا. قاضی صاحب نے کیا کیا, انہوں نے بینچ چینج کیا. اپنے سارے ہم خیال جج جتنے ہم خیال 2-3 ہیں اس وقت میں بھی وہ بھی کم ہو چکے ہوں, وہ ان کو شامل کر کے ہم خیال بینچ 63A کا ریویو جو لگا دیا. اور جس منیب اختر نے یہی کویسچن ریز کیا کہ آپ کا پہلے پوائنٹ آف ویو اور تھا, آپ نے چینج کیوں کیا, اور کمیٹی کے حوالے سے بھی کنسرن انہوں نے شو کی. تو 63A کا فیصلہ انہوں نے اوور ٹرن کیا جو ووٹ نہ کاؤنٹ ہونے والا, اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی. اور 26ویں آئینی ترمیم میں جو آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن بینچز بن چکے ہیں جو حکومت کے 5 نمائندے بھی شامل ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پینل ایک بنا جو چیف جسٹس آف پاکستان کو نامینیٹ کرتا ہے اور 2 ججز کو سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا. اور سب کو معلوم ہے کہ جو یہ امینڈمنٹ ہے اس کی مقصد کیا تھا. مقصد چیف جسٹس آف پاکستان پہلے 1 سال محنت کی گئی کہ جسٹس قاضی فیصل کو ایکسٹینشن دی جائے یا ٹینور ان کا بڑھایا جائے.
جب یہ حکومت فروری میں آئی اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، قاضی فیصل صاحب نے کیا کیا ہیلپ نہیں کی۔ جب بہت زیادہ چیزیں بڑھ گئیں اور سمجھ آ گئی کہ قاضی فیصل صاحب بھی جو ہے وہ کہیں لیبرٹی ہیں اور یہ بن جائیں گے مزید، تو پھر یہ کہا گیا کہ نیا منصوبہ بنایا گیا۔ پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنائی گئی، اس کا 68 سال ایج رکھی گئی، پھر آخر میں جی کہ نہیں اب پینل بنایا جائے، اور پینل میں جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ سپرسیڈ کرنا ہی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مقصد تھا۔ دیکھیں اب سپرسیڈ تو جسٹس منصور علی شاہ کو کر دیا گیا، ان کو اگنور، اور مقصد اب سارے یہی بات کرنے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی ان کی حامی تھی تو اس وجہ سے کیا ہے، کچھ کہتے ہیں جی وہ کلیریفیکیشن جاری نہ کرتے، اور مین وجہ جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں جی 12 جولائی کا فیصلہ ہے ریزرو سیٹ کے کیس، ایک فیصلہ جس نے آپ کے حقوق ختم نہیں کیے۔ آپ کو تو مال غنیمت مل رہی تھی 78 سیٹیں، یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں اور انہوں نے اس کو ہی دی۔ زمینی حقائق جس طرح خواجہ آصف نے آج ایک تھریڈ لکھا ہے ایکس ٹویٹر پہ، اور انہوں نے قاضی فیصل صاحب کو بھی رگڑا دیا ہے کہ انہوں نے کتنا یعنی بغض، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باعث رہے ہیں کچھ شخصیات کے حوالے سے، اور جیسے منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ایک فیصلہ تھا زمینی حقائق کے مطابق درست تھا لیکن قانون اور آئین کے مطابق ٹھیک نہیں تھا، اور ایک آنےسٹ ایماندار جج کو سپرسیڈ کیا گیا۔ تو دیکھیے گا یہ ٹائم کے ساتھ سارے لوگ یہ بات کریں گے، اور حکومتی جو وکلاء ہیں، آفیشیلز ہیں، وہ آف دا ریکارڈ بات کی جائے تو وہ زیادہ پریشان ہیں کہ انہوں نے کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں نکلیں گی۔ ابھی تو فی الحال قاضی فیصل صاحب کو انجوائے کیا جا رہا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے جو کہتے تھے کہ جی ان عدلیہ نے بڑا ہمیں نقصان پہنچایا، ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، تو انہوں نے ریونج دے لیا۔ یہاں ایک یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، بڑا ظلم ہوا ویسے کوئی شک نہیں، افتخار چودھری نے۔ نواز شریف کو پاناما میں گھر بھیجا گیا۔ اب بدلہ لینے کے لیے انہوں دونوں پارٹیوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ٹاپ کا چیف جج ہو، جس کی ایک اچھی ریپیوٹ ہو، انٹیگریٹی وائز بڑا اچھا ہو، کمپیٹنٹ وائز اچھا ہو، جو سب کو ساتھ ملا لے، ڈومیننٹ ہو، اس کو سپرسیڈ کروا دیا۔ تو بدلہ تو لے لیا، میرا خیال ہے کہ اس عموماً جو ہے وہ جب پنجاب میں دشمنیاں ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہیں، تو جب قتل و غارت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ٹاپ کے لوگ ایک دوسرے کے ان کی کیجویلٹی کی جاتی ہے۔ یہاں بھی جو ہے یہ ایک ٹاپ جو جوڈیشری کا ایک ٹاپ آدمی ہر لحاظ سے اس کی کیجویلٹی کی گئی، صرف اس وجہ سے اپنی انا کو نہیں تسکین کے لیے، اور کچھ نہیں، اور کوئی بھی نہیں تھا، انا کی تسکین تھی۔ اور جو کمیٹی نے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے کہا جی کہ یہ ہے وہ ہے، نجی گفتگو کی بنیاد کہتے ہیں جی کہ وہ ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، ان بنیاد پہ آپ نے یہ کیا۔ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اگر چاہتے تو جولائی اگست میں اپنے معاملات سیٹ کر لیتے، انہیں یہ اندازہ تھا کہ ایک ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس بن کے ایک پرو پی ٹی آئی یا پرو نون ایجنڈا ڈریون سے فائدہ کوئی نہیں، پھر چیف جسٹس بن کے فائدہ کوئی نہیں، کہ میں پہلے ہی کمٹمنٹ کر کے آؤں کہ میں یہ کرنا ہے۔ اور یہ پکا میرا یہ یعنی ایک اندازہ تھا اور یہ تجزیہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے ثاقب نثار کا ماڈل بھی ہے، قاضی فیصل صاحب کا ماڈل بھی ہے، تو دونوں ایک پرو نون ماڈل تھا، ایک پرو پی ٹی آئی ماڈل تھا، تو اس سے جوڈیشری اور چیف جسٹس کتنا بدنام ہوتا ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا تھا۔ لیکن جس طریقے سے ان کے ساتھ یعنی کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کے اندر سے آنت اور کمپلیسٹ سپریم کورٹ کے کچھ شخصیات نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اور یہ تھا کہ جیسے یاہی افریدی میں بھی انکار کر دیں، میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ انکار نہیں کریں گے، اور سارے ججز جو ہیں فی الحال تو اس چیز پہ ہیں کہ جی چلیں جسٹس قاضی فیصل تو جا رہے ہیں، انہیں اس چیز کے میں بھی سارے ہی بلکہ افسردہ ہوں گے کہ زیادتی ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں،
ریورس ہو سکتی ہیں. حکومت کو بھی بڑے مسائل ہیں. وہ دیکھیے گا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں اتنے بلنڈر ہو چکے ہیں کہ ان کو کیسے حل کرتے ہیں, اور نہیں ہوگا تو یہ دیکھیے گا یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ایڈجوڈیکیشن تو ہونی ہے. اور جیسے یحییٰ افریدی کے لیے بڑا امتحان ہے کہ جسٹس قاضی فیصل نے ہر چیز کو جو وہ خاموش ہو گئے. اس کو اب آرڈیننس پہ کہتے تھے جی لیجیٹیمیسی اس پہ پٹیشن آ گئی تھی, اس کو چیلنج کیا گیا تھا. کچھ جو ہے وہ پٹیشنر جو ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ آرڈیننس جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک ہے. قاضی فیصل صاحب نے وہ نہیں لگائی کیس, اور آرڈیننس کے ذریعے اپنا کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے اپنے ہی ججز کو یعنی خلاف کام کریں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, اب بھی یہی ہوا. قاضی صاحب خود وکٹم رہے جب پریزیڈنشیل ریفرنس ان کے خلاف آیا, اور اس وقت بھی ججز حکومت ایگزیکٹو کے ساتھ تھے. تو اب بھی جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں. تو یہ 2019 سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو جوڈیشری نے بیرونی امداد دے کے اپنے ججز کو لیٹ ڈاؤن کیا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو اب جو ہے وہ جیسے یحییٰ افریدی دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلاتے ہیں. جیسے منصور علی شاہ تو فیملی کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں, اور یہ 1 نومبر سے کو آئیں گے. تو 1 نومبر سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے. پریزائڈنگ جج کون ہوتا ہے, جوڈیشل اور یہ 2 کیٹیگریز اگر سپریم کورٹ میں بنائی جاتی ہیں کہ آئینی جج ڈفرینٹ ہیں اور دوسرے جج اور ہیں, تو یہ ایک علیحدہ سا کمپلیکس ہوگا کہ کیا جی ہم نالائق ہیں. اور جیسے امین الدین خان کو حکومت بنا رہی ہے تو وہ بہت ٹاپ قسم کے جورسٹ ہیں آئینی معاملات کے, جی ان کو پریزائڈنگ جج بنایا جا رہا ہے. تو یہ بڑا امتحان ہے, ایک ڈسکرمنیشن سپریم کورٹ میں کریٹ ہو جائے گی. اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے سب کو. یا تو یہ ہے کہ سارے ججز کے 17 جج ہیں تو 3 کانسٹیٹیوشن بینچز بنا دیے جائیں, کوئی اور معاملہ کیا جائے. اور یہ فل کورٹ کم از کم ہونا چاہیے. یہ جو انڈیپینڈنس آف جو ایگزیکٹو نے اپنا رول بڑھایا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور ایڈجوڈیکیشن کی جائے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اٹیک ہے یا نہیں. 8 ججز کا فیصلہ ہے راولپنڈی بار ایسوسیشن میں. اور یہ یاد رکھیں یہ جسٹس قاضی فیصل نہیں ہے, حکومت کو یاد آئے گی کہ جی جو کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کو میں فالو کرتا ہوں, ججمنٹ پریسیڈنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی. جیسے یحییٰ افریدی وہ ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ یعنی ابو ہیں, لیکن جب آئین اور قانون کو کسی جگہ انٹرپریٹیشن کسی بینچ نے کر دی ہے تو جو دوسرے سمالر بینچ ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے یا نہیں ہے تو وہ کم از کم لارجر بینچ کی ریکمینڈ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی تعریف کر کے جو ہے وہ کہے کہ جی میں تو آئین کو پابند ہوں, جی قانون کا پابند ہوں, اور اپنی اپنی کرے. جیسے منیر نے بھی اگر آپ دیکھیں مولوی تمیز الدین کیس میں بھی یہی کہا تھا کہ میں تو آئین میں جو چیز تھی وہ دیکھی اور قانون میں, اور کتاب بھی لکھ دی تھی. تو اب اس حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 8 رکنی یعنی راولپنڈی بار ایسوسیشن کا فیصلہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کرے, اٹیک کرے, تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اب جیسے یحییٰ افریدی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ جب مجھے یاد ہے کہ مراد علی شاہ کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا, یہ چیف منسٹر ہیں سندھ, تو 2-1 سے فیصلہ ہوا تھا. اور جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا جی کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے اس میں 62(1)(f) اپلائی ہوتا ہے, تایاد نیلی اپلائی ہوتی ہے. اور لیکن وہ مراد علی شاہ بچ گیا کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال اور ایک جج نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ریویو میرا خیال ہے اس کا ابھی تک پینڈنگ ہے, لیکن وہ مراد علی شاہ کے کیس میں جو مین وہ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا ویو بڑا کلیئر تھا کہ ہماری ججمنٹ ہیں, ہم ججمنٹ کے تابع ہیں. پھر ابھی تایاد نیلی ہوئی, سمیع اللہ بلوچ کے فیصلے کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا. اس میں جیسے منصور علی شاہ تھے, قاضی فیصل تھے, جیسے یحییٰ افریدی نے اس ججمنٹ کو نہیں اوور ٹرن کیا, اور وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ججمنٹ کو جو ماضی میں ہیں ان کو کتنا اہمیت دیتے ہیں. تو راولپنڈی بار ایسوسیشن کی جو ججمنٹ ہے فل کورٹ کی ججمنٹ ہے, جس میں بڑا واضح ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف جو بھی ہوگی ترمیم اس اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 26 اکتوبر ہلدیہ میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور آپ دیکھیے گا چیزیں چینج ہوں گی. اور آج یہی بات کا منصور علی شاہ صاحب نے جو کی ہے کہ
کہ ہم جو ہے وہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے اعمال ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہسٹری جو ہے اور تاریخ جو ہے ہمیں معاف نہیں کرتی۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔